रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो पता ये चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज थे। और जमाने जाहिलियत की एक अच्छी आदत आपको बताता हूँ। आपने ये सुना होगा कि जमाने जाहिलियत में ये बुराइयां थी, वो बुराइयां थी, ये बुराइयां थी, वो बुराइयां थी, लाखों बुराइयां थी, लेकिन उनकी एक अच्छी आदत ये थी, इसको गौर से सुनिए, उनकी अच्छी आदत ये थी, उनके घर में कोई मेहमान आता और उनके घर में मेहमान नवाजी के लिए, जियाफत के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं होती कि उनको क्या खिलाए। सिर्फ एक ऊंट होता, जिस ऊंट के जरिए वो पानी इधर उधर ले जाया करते थे और अपनी जिंदगी का गुजर बसर चलाया करते थे। यानी कमाई का जरिए आमदनी सिर्फ एक ऊंट हुआ करता। मेहमान आ चुका है, मेहमान नवाजी के लिए घर में कोई चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ऊंट है जो जिंदगी चलाने के लिए है। अल्लाह की कसम, अपने मेहमानों की तकरीम में, मेहमानों की इज्जत में अपने उस ऊंट को ज़बह कर देते जो ऊंट सिर्फ उनके घर को चलाने का जरिया होता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बड़े मेहमान नवाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाजिल होने के बाद जब आप घर में तशरीफ लाते हैं तो आज कहते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का खदशा है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिन बातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा, उन बातों में से तसल्ली के तौर पर एक बात यह थी कि अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं कर सकता, इसलिए कि आपकी अहम खूबियों में से एक खूबी यह है, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمتوں کی بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اکیلا اور تنہا اس کائنات کا چلانے والا مدبر کائنات اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आज के इस खुतबे जुमा में एक अहम टॉपिक पर इंशाअल्लाह बात होगी कि मेहमान नवाजी ये ईमान की अलामत, ईमान की पहचान और मोमिनों की एक अजीम शान है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे अकायद का मसला है, इबादत का मसला है, तो वो सारी चीज़ें जानते जानते इस्लाम की कुछ अहम खूबियाँ उसको इंसान भूल जाता है। या ऐसा भी होता है कि आदमी उस पर अमल कर रहा होता है, लेकिन उसका मकाम और शरीयत की रोशनी में उसकी क्या तरगीब दी गई है और उसके लिए क्या फजीलत बयान की गई है, इंसान को पता नहीं होता है। तो मेहमान नवाजी उन्हीं टॉपिक में से एक अहम टॉपिक है जो इस्लाम के खूबियों और मोमिनों की पहचान और उसकी अलामत और एक निशानी है। इसमें सिर्फ एक चीज आदमी न देखे कि मेहमान को सिर्फ खाना खिलाना है। जब मेहमान नवाजी की बात आए तो इसमें इतनी सारी बातें आती हैं, इतनी सारी बातें आती हैं कि अगर उसकी लिस्ट तैयार की जाए तो 4 जुमा भी इसके लिए नाकाफी होगा। इतनी सारी बातें मेहमान नवाजी के ताल्लुक से बयान किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ 2 हिस्सों में इसे मैं बयान करूंगा, जिसमें इसके जितने सारे अहकाम व मसाइल हैं, इसके आदाब, और एक शख्स को अगर वो मेहमान बनता है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर कोई आदमी मेजबान है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना है, शरीयत की रोशनी में इंशाअल्लाह जानेंगे। दुनिया वालों को अगर आप देखें तो जितने सारे मजहब पाए जाते हैं, तमाम मजाहिब में मेहमानों की इज्जत करना ये हर मजहब में आपको मिलेगा। कहीं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कि कोई शख्स जो दीन के एतबार से दूसरे मजहब पर कायम हो और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसका दीन अलग हो, उसकी ज़बानें अलग हों, अलग नस्ल से वो आता हो और वो मेहमानों की तकरीम न करे, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर मजहब में इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, लेकिन उसकी शक्लें अलग हैं। अगर देखा जाए तमाम मजाहिब के मुकाबले में तो इस्लाम ये वाहिद दीन इलाही है जिसमें तमाम मजाहिब के मुकाबले में मेहमान नवाजी पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस्लाम ने दिया है। तो दूसरे लोगों के यहाँ जब आदमी जाता है, किसी 5 स्टार होटल में चले गए तो लोग जो है उसके बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, या किसी गैर को देखा के बात करने का लहजा बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट और इज्जत देने का तरीका बहुत अच्छा है। लोग बहुत ज्यादा उसकी तारीफें करते हैं कि देखो उनके अंदर बात करने का लबो लहजा, इज्जत देने का तरीका कैसा है। आपने कभी पढ़ा नहीं कि इस्लाम ने आपको उससे भी 4 कदम आगे बढ़ा करके सिखाया है, लेकिन आपने क्यों नहीं सीखा? अगर आप सीखे होते तो जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं लोग खुद आपकी तारीफ करते। लेकिन मामला यह है कि मुसलमान इस तरह की चीजों को वो छोड़ देते हैं। ये इस्लाही पैगामात है जिसमें इस्लाम से अपने नाम को जोड़ने वाले हर इंसान को इसकी जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि अगर इस मामले में भी मुसलमानों के अखलाक अच्छे हो जाएं तो गैर भी आपकी तारीफ करेंगे। हो सकता है मेहमान नवाजी की वजह से लोग इस्लाम भी कबूल कर लें, आपकी उस अच्छी आदत को देख करके लोग हक को कबूल कर लें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मुसलमान एक ऐसी कौम है जिस कौम को इस्लाम बहुत सारी खसलतें उसे सिखाता है और उस पर जोर देता है कि मुसलमान इसको अपनी जिंदगी में फिट करे। यह और बात है कि मुसलमान उसे फिट करना नहीं जानते और चाहते भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में आपको बताऊंगा कि ये मेहमान नवाजी क्या है, कुरान में इसके ताल्लुक से क्या तरगीब आई हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आदाब क्या बताए हैं, इसके फायदे क्या बताए हैं, और जब एक शख्स मेहमान नवाजी की सिफत से मुत्तसिफ हो जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में क्या क्या असरात देखने को मिलते हैं। इन सारी बातों पर इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर गुफ्तगू होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं।
اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سماج سے جڑ کر کے رہتی ہے، اور سماج اور معاشرے میں رہنے والی مخلوق یہ انسان کی مخلوق ہے جو مخلوق محبت کو چاہتی ہے، انسیت اور الفت کو پسند کرتی ہے، بھائی چارہ کو یہ مخلوق چاہتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اہم طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دلوں میں آپ گھر بنائیں، محبت کو پیدا کریں، معاشرت اچھی ہو، اسلامی معاشرہ قائم ہو، اتحاد قائم ہو، الفت اور محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو، تو ایک اہم طریقہ مہمان نوازی ہے۔ جب انسان مہمان نوازی کے دروازے کھولتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے گھروں میں برکت اور خیر کے دروازے کھولتا ہے، محبت اور الفت بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی شخص مہمان نوازی کے دروازے کو بند کرتا ہے تو ٹھیک اس کے الٹا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہے، معاشرت اچھی نہیں ہوتی ہے، محبت و الفت ختم ہو جاتی ہے، بھائی چارہ کی جگہ پہ نا اتفاقی آ جاتی ہے، مطلب معاشرت پوری طریقے سے بگڑ کر کے رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو اور یہ فضا پرسکون ہو تو اسلام کی ایک اہم خوبی، مومنوں کی ایک پہچان، اہل ایمان کی ایک نشانی، ایمان کی ایک علامت مہمان نوازی کو فروغ دیا جائے اور اس صفت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھایا جائے۔ تو انشاءاللہ کوئی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلی چیز جو آپ کے سامنے مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ اسلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق عائد کرتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ، آپ کا ہمارے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی دعوت کو ٹھکرائیں نہ، بلکہ اس کی دعوت کو آپ قبول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے زمرے میں اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطش۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حق بیان کیا، اس حدیث میں آپ نے 5 حق بیان کیا۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ مریض اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ جنازہ مسلمانوں کا ہو تو اس میں شریک ہوا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ جب دعوت دے آپ کو کھانے پر بلائیں تو آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی پڑے گی، آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی پڑے گی اور اس کی دعوت قبول کر کے ان کے یہاں آپ کو جانا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چوتھا حق ہے۔ 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے تو چھینک کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو دعوت کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مالداروں کو اور اہل ثروت حضرات کو یا جو چہرے معاشرے کے اندر دکھتے ہیں ان کو صرف بلایا جائے، غربا اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے، ایسی دعوت ناپسندیدہ دعوت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسوله۔ رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمہ کی وہ دعوت سب سے بدترین دعوت، ولیمہ کی وہ دعوت سب سے بدترین دعوت ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، اغنیاء اور اہل ثروت کو بلایا جائے، ویترک الفقراء اور معاشرے کے فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے کہا ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسوله، جو ولیمے کی دعوت کو چھوڑ دے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو پتہ یہ چلا 2 باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ ایک بات تو کھل کر کے یہ آئی کہ دعوت دی جائے تو اس میں غربا و مساکین کو بھی بلایا جائے اور ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ دعوت انسان آپ کو دے رہا ہے، چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا اور دعوت ہو، تو اس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حق دوسرا مسلمان کے اوپر جو حقوق میں سے ہے وہ ایک حق کو وہ انسان ڈھا رہا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کھلانے کے اوپر بھی ترغیب دی گئی، دعوت کے اوپر بھی ترغیب دی گئی ہے، اور کھانے کھلانے پر اسلام نے اسے ابھارا ہے، کیونکہ
اس سے انسان صرف ایک نظریے سے دیکھتا ہے کہ ہم کھلائیں گے تو بس صرف کھا کر کے یوں ہی وہ چلا جائے گا. اسلام کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دل کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. غربا و مساکین میں اور مالداروں میں آپسی تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور جب یہی کھانا کھلانا غیروں کو کھلایا جائے، آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں. اسلام کے قریب لانے کا، مسلمانوں کے قریب لانے کا یہ ایک بہترین اصول ہے، جس اصول کو ہم دیکھتے ہیں تو کئی ساری آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں کھانے کے اوپر ترغیب دی گئی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 2 اہم خوبیوں کا جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، وہ خوبیاں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک پوچھنے والا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی خوبی اور اس کی اچھائی کے بارے میں، اس کی صفت اور خصلت کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوگا؟ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواہ البخاری. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ای الاسلام خیر، اسلام کی بیسٹ کوالٹی، سب سے اچھی صفت، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، آپ ان خوبیوں کے بارے میں بتائیں. آپ نے 2 خوبیاں بتائی، 2 اچھی عادتوں کے بارے میں بتایا، 2 اچھی خصلت کے بارے میں بتایا. کہا کہ پہلی خصلت اور عادت یہ ہے کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور جسے تم پہچانتے ہو اور نہ پہچانتے ہو اسے سلام کرنا. یہ دوسری اہم عادت اور خصلت ہے جو اسلام کی بیسٹ کوالٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صحیح الجامع کی ایک بڑی صحیح حدیث، حضرت حمزہ بن سہیب کہتے ہیں کہ حضرت سہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت یہ ابو یحییٰ رکھتے تھے. ایک تو بات ان کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابو یحییٰ کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عرب سے جوڑتے تھے کہ میں عربی ہوں، عرب سے ہوں. تیسری بات ان کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا کھلاتے اسراف کی حد تک، فضول خرچی کی حد تک سمجھ لیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے پوچھا، کہا ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ابو یحییٰ کہتے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو یحییٰ نام سے ہو، تو پھر یہ کنیت کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو یحییٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی تھی. کہا اپنے آپ کو عربی بھی کہتے ہو؟ کہا عربی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اہل موصل کے نمیر بن قاصد کا ایک فرد ہوں. ایک جگہ کا نام آپ نے بتایا. بچپن میں غلام بنا لیا گیا اور اس طریقے سے میں اپنے خاندان اور گھر سے بچھڑ گیا، تو اسی لیے میں اپنے آپ کو عربی کہتا ہوں. تیسری بات آپ نے پوچھی کہ آپ لوگوں کو اتنا کھلاتے ہیں اسراف کے حد تک. کہا میں لوگوں کو اس لیے کھلاتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے. آپ نے کہا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تمام مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. یہی وہ فرمان ہے جس فرمان کی بنیاد پر میں لوگوں کو اسراف کی حد تک کھلاتا ہوں. تو اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں پر جماعتیں مختصر ہیں ان میں سے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں 15 دن میں اگر کوئی اس کو دعوت نہ دے سکے، مہمان نوازی کے لیے اسے نہ بلا سکے، تو کم سے کم اپنے گھر سے کھانا باندھ کر کے ایک جگہ پر وہ کھائیں تاکہ بھائیوں کی محبت آپس میں بڑھے. جب انسان دور رہتا ہے تو غلط فہمیاں جنم لیتے ہیں. انسان جب دور رہتا ہے تو بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. جب آدمی ملنا جلنا رکھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور الفت کو قائم رکھے گا، کھلانے کے رواج کو عام دیا جائے گا، مہمان نوازی کی صفت کو عام کیا جائے گا، اس سے محبتیں بڑھیں گی. یہ اسلام اصل میں چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں، مہمان نوازی کی اہمیت آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. سب سے بڑی ذات اس دنیا کے اندر جو آئی ہوئی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات. جتنے سارے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، سب سے اچھے لوگ اصل میں انبیاء کی ذات ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العالمین نے وحی کو نازل کیا اور دین اسلام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی. تو انبیاء علیہ السلام کی جو اچھی عادتیں ہیں ان میں سے ایک اہم خصلت اور عادت مہمان نوازی بھی ہے. کسی بھی نبی کی زندگی کو آپ اٹھا لیں، کسی نبی کی زندگی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی نبی ہو اور وہ مہمان نواز نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جتنے سارے نبی آئے سب مہمان نواز تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو قرآن میں ذکر کیا.
آپ دیکھیں اٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہیں، اور ان کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ ان کی ضیافت کو اللہ تعالیٰ نے واقعے کی شکل میں قرآن میں پیش کر دیا۔ سورۃ الذاریات کے اندر پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان کی خبر نہیں پہنچی؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام عرض کیا، قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اجنبی لوگ ہیں۔ آپ نے مہمان نوازی کے لیے جلد بازی کی، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، آپ اپنے گھر کی طرف جلدی جلدی گئے اور ایک بچڑے کا، ایک موٹے بچڑے کے گوشت کو لا کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا، کہا الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، دیکھا چونکہ مہمان آپ کے گھر میں جو آئے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں، فرشتے کے سامنے آپ نے فوراً اپنے گھر کی طرف گئے اور وہاں سے موٹے بچڑے کے گوشت کو لا کر کے رکھا اور دیکھا کہ فرشتے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، تو آپ ڈر گئے، فاوجس منہم خیفہ، ڈر گئے اور کہا کہ قالوا لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وبشروہ بغلام علیم، اور ایک علم والے لڑکے کی بشارت سنائی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی اور ضیافت کا جو حق ادا کیا۔ مہمان آپ کے گھر میں آئے، آپ نے نہیں پوچھا آپ کو کچھ چاہیے، یہ دوسرے پارٹ میں مسئلہ ہم بیان کریں گے آداب میں، کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں آپ کیا لیں گے تو یہ بھی بخیلی اور مہمان نوازی کے خلاف ہے، اہل علم نے اس سے بھی منع کیا ہے، تفصیل بعد میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ فوراً اپنے گھر کی طرف گئے، جو بھی حاضر تھا، اور کتنا پرتکلف ضیافت اور مہمان نوازی کہ آپ نے گوشت کو لا کر کے سامنے پیش کر دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کھا نہیں رہے تو پوچھا کہ تم کھا نہیں رہے ہو، تو ڈر گئے اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ایک علم والے لڑکے کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین نے اتنی پسند کی اور اتنا پسند آیا اللہ رب العالمین کو کہ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مہمان نوازی، ضیافت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو ایمان سے جوڑ دیا جائے، ہر وہ عمل جس کا تعلق ایمان کے ساتھ قائم ہو جائے، ہر وہ عمل جس کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ عمل تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہی اعمال ایسے ہیں جن کو صراحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہو، انہی عملوں میں سے یہ اہم عمل ہے کہ مہمان نوازی یہ ایمان کی پہچان اور اہل ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی علامت قرار دیتے ہوئے ایک جامع حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، جیسا کہ یہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایمان کے ساتھ پڑوسیوں کو جوڑا گیا۔ آج غیروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، انہی چیزوں سے وہ غیر ہمارے قریب آئیں گے۔ جن چیزوں کو ہمیں باہر نکالنا چاہیے ان چیزوں کو ہم کبھی باہر نہیں نکالتے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، کہا جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ مہمان کی تکریم میں صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ مہمان کی تکریم میں ہر وہ چیز آتی ہے جو مہمانوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، جو ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے، جو ان کے لیے ادب کا ذریعہ بنے، جو ان کے لیے رسپیکٹ اور عزت کا ذریعہ بنے، چاہے بات کے ذریعے ہو، چاہے اچھے اخلاق کے ذریعے ہو، چاہے اچھی جگہ ٹھہرا کر کے ہو، چاہے اچھا کھانا کھلا کر کے ہو، چاہے اچھی گفتگو کے ذریعے ہو۔ تکریم ضیف، مہمان کی تکریم میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز کو بیان نہیں کیا بلکہ ایک لفظ میں ساری چیزوں کو نبی نے سمیٹ دی۔ کہا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی تکریم کریں۔ تو میرے بھائیوں، مہمانوں کی تکریم کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تیسری چیز اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، کہا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو آدمی
اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے. یہ بھی مومنوں کی ایک پہچان اور نشانی ہے کہ بولے گا تو اچھی بات بولے گا, نہیں تو اپنی زبان کو خاموش رکھے گا. اور خاموش رہنا یہ اہل ایمان کی پہچان ہے, ایمان کی علامت اور نشانی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک مہمان جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مہمانوں کو کتنے دنوں تک کے لیے ان کی تکریم کرنا ہے, کتنے دنوں کے لیے ان کی مہمان نوازی کرنا ہے. ضیافت کی کوئی مدت شریعت میں متعین کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو آئیے اس بات کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں جس میں بہت سارے مسائل اور بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مہمان جب ہمارے گھر میں آتا ہے تو اس مہمان کے لیے مدت کتنی زیادہ متعین کی گئی ہے, اور کیا مہمان نوازی واجب ہے, فرض ہے, سنت موقدہ ہے, مستحب ہے, یا صرف یہ ایسی ہی ایک مستحب عمل ہے. اس مسئلے پر بھی غور کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث, ان ابی شریح العدوی قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. یہ بھی صحیح بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے. ابو شریح العدوی کہتے ہیں کہ سمعت اذناي, میرے ان کانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے. وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ, اور میرے ان آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے, یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے, تو اس وقت میرے کانوں نے بھی سنا اور آنکھوں نے دیکھا. میرے بھائیوں, ایک صحابی کے بیان کرنے کا اسٹائل اور انداز دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں, کان سن بھی رہے ہیں اور آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں. یہ بولنے کا انداز ہے کہ میرے کانوں نے سنا, میرے آنکھوں نے دیکھا ہے کہ نبی نے کیا بات بیان فرمائی. آپ نے سب سے پہلے کہا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے دستور کے مطابق اپنے مہمانوں کی عزت اور تکریم کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بات سمجھ میں نہیں آئی, کہا وما جائزتہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے مطابق مہمان نوازی کیا ہے ذرا سمجھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دستور کے مطابق مہمان نوازی یہ ہے کہ یوم و لیلہ, ایک دن اور ایک رات. اور آپ نے پھر اس کے بعد یہ بیان کی وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ, مہمان نوازی کی مکمل مدت 3 دن ہے. فَمَا كَانَ وَرَاءُ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ, تیسرے دن کے بعد مہمان آپ کے یہاں ٹھہرتا ہے, آپ ان کی تکریم کرتے ہیں, آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے صدقہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی کے 3 درجے اس حدیث میں بیان کیے گئے. پہلا درجہ جو دستور کے مطابق ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے. اہل علم نے اسی حدیث کی بنیاد پر کہا ہے کہ 1 دن اور 1 رات مہمان نوازی یہ واجب ہے. 1 دن اور 1 رات مہمان نوازی یہ واجب ہے. اور حدیث میں جو ضیف کہا گیا ہے یہ اصل میں اس مہمان کو جو سفر سے آیا ہوا ہو, دور دراز سے آیا ہوا ہو, سفر کر کے آیا ہو, اور چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, سب اس میں شامل ہے. تو دستور کے مطابق 1 دن اور 1 رات. اس کے بعد دوسرا درجہ مہمان نوازی کی یہ ہے کہ مہمان نوازی کے کل 3 دن ہوتے ہیں. 1 دن اور 1 رات تو یہ واجب ہے, دوسرے اور تیسرے دن یہ مستحب ہے. دوسرے اور تیسرے دن یہ مستحب ہے. گویا کہ 3 دن ہو گئے. اب تیسرے دن کے بعد اگر آپ ان کی مہمان نوازی اور ضیافت کرتے ہیں تو کہا وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا تیسرا درجہ بتایا کہ تیسرے دن کے بعد بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اصل میں صدقہ ہوگا. تو یہ مدت متعین کی گئی ہے. میرے بھائیوں, کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایمان کی ایک اہم خوبی, اہل ایمان کی ایک پہچان اور شان, آج لوگوں نے اس کو اپنی زندگی سے کاٹ دیا ہے اور اس کی جگہ پہ بخیلی اور کنجوسی نے جگہ لے لی. مہمان گھر کے دروازے پر دستک دیں تو انسان بہانے بنانے لگتا ہے, انسان بخل اور کنجوسی کے ساتھ کام کرتا ہے. یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں مہمانوں کو لانے کی اجازت نہ ہو, یا انسان اس بات کو بالکل پرتکلف سمجھ رہا ہو, اسے بوجھ محسوس کر رہا ہو, اور اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر میں کسی مہمان کو اپنے گھر میں لے کر کے چلا گیا تو پتہ نہیں گھر والوں کی طرف سے کیا جواب آئے گا. آج کی اس مادہ پرستی دور میں اہل اسلام نے اس چیز کو مسلمانوں نے اپنے سے کاٹ دیا ہے. اگر کوئی دور دراز علاقے سے سفر کر کے کوئی مہمان آتا ہے,
آپ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، شریعت نے یہ اتھارٹی اور اختیار دیا ہے اس مہمان کو کہ آپ کی مہمان نوازی نہ کرنے کی صورت میں وہ اپنا حق وصول سکتا ہے۔ مہمان نوازی کا جتنا حق ہوگا اتنا پیسہ اگر وہ ڈیمانڈ کرے آپ سے، مطالبہ کرے آپ سے، تو آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ شریعت نے اس کے اوپر لاگو کیا۔ کتنی بڑی بات ہے مہمان نوازی کی۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کو سنیں، بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مہمان کا مقام، اس کی اتھارٹی جو شریعت نے دی ہے، اختیار دیا ہے۔ باہر سے آنے والا مہمان، اگر آپ انکار کرتے ہیں مہمان نوازی کی، اگر وہ ڈیمانڈ کر دے کہ اس مہمان نوازی کے بدلے میں آپ کا اتنا مال چاہیے، آپ کو وہ مال دینا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث کتاب المظالم کی، امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر کتاب المظالم میں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں، وفد کی شکل میں بھیجتے ہیں یا کسی ملک کو کی طرف روانہ کرتے ہیں، کہیں پر آپ ہمیں بھیجتے ہیں، فننزل بقوم لا یقرون، ہم لوگ بعض دفعہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، ایسی قوم کے پاس جاتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، کہ آپ ہمیں بسا اوقات ایسی جگہوں پر بھیجتے ہیں، لا یقرون، وہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، فما ترافی، آپ بتائیے ایسی صورتحال میں اس وقت ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو لوگ مہمان نوازی سے انکار کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم ایسی قوم کے پاس آؤ، ایسے شہر میں جاؤ، ایسے گاؤں میں یا ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں کے لوگ تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں جو مہمان نوازی کے لیے مناسب ہو، تو اسے قبول کرو۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ لوگ مہمان نوازی جیسا سلوک نہیں کرتے، آپ کی ضیافت اور مہمان نوازی نہیں کرتے، آپ نے کہا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو آپ ان سے اپنا مہمان نوازی جو آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور ان کے اوپر مہمان نوازی حق ہے، تو آپ اپنا حق ان سے وصول لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو ضیف مہمان نوازی اور ضیافت کا جو حق ہے وہ حق آپ سے وصولیں، وہ حق آپ سے لیں، ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں۔ اگر کوئی مہمان دور دراز سے آتا ہے مسافر کی شکل میں، چاہے اجنبی ہو چاہے جس کو آپ پہچانتے ہو، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کر دے تو وہ حق ہمیں دینا پڑے گا، شریعت نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے مہمان نوازی کے تعلق سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ اسلام ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مہمان نواز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی ایک اچھی عادت آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ برائیاں تھی، وہ برائیاں تھی، یہ برائیاں تھی، وہ برائیاں تھی، لاکھوں برائیاں تھی۔ ان کی اچھی عادت یہ تھی، ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا اور ان کے گھر میں مہمان نوازی کے لیے، ضیافت کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی کہ ان کو کیا کھلائے، صرف ایک اونٹ ہوتا جس اونٹ کے ذریعے وہ پانی ادھر ادھر لے جایا کرتے تھے اور اپنی زندگی کا گزر بسر چلایا کرتے تھے۔ یعنی کمائی کا ذریعہ آمدنی صرف ایک اونٹ ہوا کرتا، وہ اونٹ آپ کے گھر میں، ان کے گھر میں موجود ہوتا۔ مہمان آ چکا ہے، مہمان نوازی کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، صرف ایک اونٹ ہے جو زندگی چلانے کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے مہمانوں کی تقریب میں، مہمانوں کی عزت میں اپنے اس اونٹ کو ذبح کر دیتے جو اونٹ صرف ان کے گھر کو چلانے کا ذریعہ ہوتا۔ اتنی اچھی عادت ہے، اس اونٹ کو بھی وہ قربان کر دیتے اپنے مہمانوں کی تقریب میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آج کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خدشہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، ان باتوں میں سے تسلی کے طور پر ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی اہم خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اپنے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں ہوتے، کافر ہوتے، ایسے لوگوں کی بھی آپ مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے مہمان نواز ہیں۔ ایک بات تو یہاں آپ کے سامنے کلیئر کر دو، ایک واقعہ بہت زیادہ نبی کے تعلق سے مشہور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آدمی مہمان بنتا ہے، آپ نے اسے اپنے گھر میں سلایا، کھانا کھلایا، رات میں پیٹ گڑبڑ ہو گئی، یعنی ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوا، نبی کے بستر پہ انہوں نے قضائے حاجت کر دی، نبی کے بستر کو گندا کر دیا، اور انہیں ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں نبی کیا کہیں گے، وہ مہمان جو کافر مہمان تھا فوراً جو ہے سب سے پہلے صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن اپنی تلوار وہیں پہ بھول جاتا ہے۔
وہ آگے جاتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میں اپنا تلوار پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہوں، لہذا پھر وہ واپس پلٹتا ہے. تب آپ آ کر کے دیکھتے ہیں، یعنی وہ مہمان آ کر کے دیکھتا ہے کہ نبی اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو صاف کر رہے ہیں جس بستر کو اس مہمان نے گندا کیا تھا. یہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. یہ جھوٹا واقعہ ہے، کسی قصہ کو خطیب نے بیان کر دیا ہوگا. یہ جھوٹا واقعہ ہے، شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے. قصہ گو لوگوں نے اسے مشہور کیا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مہمان نوازی کی ہے، ضیافت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح حدیث پیش کرنی چاہیے. جھوٹی روایتیں پیش کر کے یہ نبی کی شان کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، بلکہ نبی کو شان کو گھٹانے کی بات وہ کرتا ہے. آئیے صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم شریف کتاب الاشربہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ضیافت کی، وہ کافر، اور وہ آدمی کافر تھا. فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک بکری کو دوہا جائے. ایک بکری کو دوہ کر کے لایا گیا، اس آدمی کو پلایا گیا. مہمان نوازی دیکھیے، ایک بکری کا دودھ پورا پی لیا. پھر آپ نے کہا دوسری بکری دوہو، پھر دوسری بکری دوہا گیا، اس بکری کے دودھ کو بھی اس نے پی لیا. پھر تیسرے بکری کو دوہنے کا حکم دیا، تیسرے بکری کے دودھ کو بھی پی گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ اس کافر مہمان نے پی کر کے ختم کر دیا. 7 بکریوں کا دودھ. رات گزاری، صبح ہو گئی، صبح کے وقت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حدیث کے الفاظ یہ ہے ثم انه اصبح فاسلم، جب صبح ہو گئی اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بکری کو دوہا جائے. ایک بکری کو دوہ کر کے لا کر کے دودھ کو دیا گیا، ایک بکری کا دودھ پیا. پھر دوسرے بکری کو دوہنے کا حکم دیا گیا، وہ پورا نہیں پی سکا. اسی موقع پر آپ نے کہا جو مومن ہوتا ہے وہ 1 آنت میں پیتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنت میں پیتا ہے. تو یہاں پر دیکھا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مہمان نوازی کی جو کفر کی حالت میں تھی. مہمان نوازی کی وجہ سے وہ شخص اسلام قبول کر رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے. آپ یہ صفت کیوں نہیں اپناتے؟ میرے بھائیوں، اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کی اور بھی احکام و مسائل جس میں آداب ہے، میزبان کے بھی، مہمان کے بھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی مثالیں صحیح احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ رب العالمین جو رزق کی تلاش میں ہے انہیں رزق حلال دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.